बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आमद किताब की है। आज इस सिलसिले में एक और किताब के साथ हाजिर हूँ। किताब का नाम है हमारी मिली शायरी में नातिया अनासर, सुकूते दिल्ली ता सुकूते ढाका। इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी, जो 6 जुलाई 1964 को पैदा हुए और शोबा उर्दू सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची में तदरीसी फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। ये मौसूफ़ का PhD का मकाला है जो उन्होंने डॉक्टर रऊफ़ पारेख साहिब की निगरानी में कराची यूनिवर्सिटी से इसके लिए सनद हासिल की, और ये गोया उनका एक बहुत ही वक़ी काम है। मौजू के तनाजुर में देखा जाए तो मिली शायरी बजाय ख़ुद एक बड़ा मोतबर हवाला है, और उसमें फिर नातिया अनासर की तलाश को ख़ास हदबंदी के तहत सुकूते दिल्ली और सुकूते ढाका दो अहम गोया निकात हैं, दो अहम निशान हैं हमारी तारीख़ के। उसमें उन्होंने इसे मुनक़सिम किया है और इसके मुख्तलिफ़ अदवार कायम किए हैं। इससे पहले डॉक्टर साहिब की जो कुतब शाये हो चुकी हैं उनमें फ़हरिस्त कुतब खाना नात रिसर्च सेंटर कराची 2009 में इस किताब शाये हुई। फिर कुरान और ज़फ़र अली ख़ान किरतास कराची के तहत 2014 में मंज़र आम पे आई, और मौसूफ़ ने इंतखाब मज़ामीन शौकत थानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची के तहत ये किताब शाये हुई 2019 में। इसके अलावा भी उनकी कुतब शाये हो चुकी हैं। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी की इस वकी काविश का दिबाचा डॉक्टर अज़ीज़ आसन ने लिखा है, और मौसूफ़ लिखते हैं कि मकाला निगार ने मिली शऊर में निस्बत रसूल के इदराक का एहसासाती दायरा आज इब्तदा ता इंतहा बड़ी खूबसूरती से मुकम्मल किया है। इलावा अज़ीम सुकूते दिल्ली से सुकूते ढाका तक के दौरानिए में तख्लीक होने वाला शेरी सरमाया खंगाल कर तहक़ीक़ी मक़ासद की तकमील भी की और मकाला निगारी के तक़ाज़े भी पूरे किए। हर बाब में कोशिश की गई है कि मौजू से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा लवाज़मा पेश करके साबित किया जाए कि हमारी मिली तारीख़ में दो नाजुक अदवार यानी सुकूते दिल्ली और सुकूते ढाका ने मिल्लत के हसास तरीन तबक़े यानी तबक़े शुअरा पर क्या असरात मुरतब किए। डॉक्टर अब्दुल हक ने इसे गैर मामूली और मिसाली नमूने तहक़ीक़ करार दिया है, और ये राय उनकी पसवर्क पे दर्ज है। वो लिखते हैं कि आज के दौर में जब तहक़ीक़ एक रस्मी सी चीज़ बनकर रह गई है, खुसूसन इंडिया में, मोहम्मद ताहिर कुरैशी ने तहक़ीक़ और उसके लवाज़मात को मलहूज़ रखते हुए नहायत काबिल तारीफ़ और उम्दा मकाला तहरीर किया है। पूरे मकाले में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और अबवाब के दरमियान रब्त का शानदार इल्तिज़ाम दिखाई देता है। ला रैब ये तहक़ीक़ का एक मुतासिर कुन नमूना है। सैयद सबीहुद्दीन सबीह रहमानी लिखते हैं, उनकी राय भी पसवर्क पर दर्ज है, कि मकाले का एक अहम पहलू ये है कि इसमें नज़रिया पाकिस्तान की असासी फ़िक्री जहत और मिली उमंगों को नहायत खूबसूरती से नुमायाँ किया गया है, और इस तनाजुर में क़याम पाकिस्तान के मुहर्रिकात भी सामने लाने की
کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ یہ مقالہ نعتیہ ادب میں تحقیق و تنقید کی ان قابل قدر مثالوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے جو مستقبل کے محققین کے لیے رہنما ثابت ہوں گی۔ ناظرین، یقیناً ایسے ہی ہے سید صبیر رحمانی کی یہ رائے، کیونکہ یہ ازرو موضوع یہ مقالہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری جو سیاسی اور سماجی اور ثقافتی تحریک ہے جس میں مذہبی تحریکیں اور نظریات، یہ وہ دور ہے سقوط دلی 1857 سے لے کے 1947، یہ 90 سال کا دور جو ہے یہ بہت ہی ہنگامہ پرور دور رہا ہے۔ خود ڈاکٹر محمد طاہر قریشی نے حرف آغاز میں موضوعات کے انتخاب، موضوع کی منظوری، نگران کے تقرر، مطلوبہ مواد کی جمع آوری، ابواب بندی کے ضمن میں تفصیلات بیان کی ہیں، اور لکھا ہے کہ ملی شعراء اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہیں، اس لیے ان کی شاعری کا اساسی عنصر بلا واسطہ اور بالواسطہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ مبارک ہے، جیسے انہوں نے جا بجا اور مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملی شاعری میں نعتیہ عناصر کی موجودگی ایک ناگزیر عنصر ہے۔ مصنف نے اس کتاب کے پہلے باب میں ملت، امت اور قوم کی بہت عمدہ پیمانے پہ تعریفیں کی ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے الگ دکھایا ہے۔ یہ کتاب 13 ابواب کو محیط ہے، اور اس میں ملت اور ملی شاعری کے نقوش واضح کرتے ہوئے مغربی تصور قومیت، ملی، وطنی اور قومی شاعری اور اس کے آغاز کا بہت عمدہ جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسرا باب نعت اور نعتیہ عناصر ہے۔ اس میں نعت کا مفہوم بیان کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ نعتیہ عناصر کے 2 مدارج ہیں، یعنی بلا واسطہ نعتیہ عناصر اور بالواسطہ نعتیہ عناصر۔ تیسرے باب کا عنوان ہے جنگ آزادی 1857 سے پہلے ملی شاعری میں نعتیہ موضوعات۔ اس ضمن میں محقق نے شہر آشوب، ٹیپو سلطان پر لکھی گئی منظومات، تحریک جہاد کی منظومات اور واقعہ ہنومان گڑھی کا ذکر کیا ہے۔ چوتھے باب میں جنگ آزادی کے ملی شاعری پر اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ابتدائی کامیابیوں، شعراء کی توقعات، تباہی و بربادی کی عکاسی، انجمن پنجاب کے مشاعروں اور علیحدہ ملی تشخص کے واضح شعور کے نقوش ابھارے گئے ہیں۔ 5ویں باب میں ناظرین کرام دور جدید کی ملی شاعری میں نعتیہ عناصر دریافت کیے گئے ہیں۔ حال ہی کو ملی شاعری کا معمار اول کہا گیا ہے۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی دینی احساسات سے سرشار منظومات، شبلی کو انگریزی سیاست اور ملت کی محکومی کا نقطہ چین بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اکبر الہ آبادی کا ذکر ہے جنہیں مسلم قومیت کا پشتیبان قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں ڈپٹی نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جن کی منظومات مجموعہ نظم بے نظیر کے زیر عنوان منظر عام پہ آیا۔ علی گڑھ کے ساتھ ساتھ لاہور، دلی، شاہجہان پور، میرٹھ میں پڑھی گئی نظموں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر قریشی نے اس باب کے نتائج میں بتایا ہے کہ اس دور کی ملی شاعری میں نعتیہ موضوعات کی فراوانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمان شعراء کے ہاں ملت کو متحد رکھنے کے لیے مرکز ملت
آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رجوع کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور فریاد، استغاثہ اور استمداد کے عناصر اس دور کی ملی شاعری میں نسبتاً زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ چھٹا باب ناظرین کرام، دور اضطراب کی ملی شاعری میں نعتیہ عناصر ہے۔ اس باب میں مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، ذیخ شین، غلام بھیک نیرنگ، شاد عظیم آبادی، عبد المجید سالک، افق کاظمی امروہوی، خوشی محمد ناظر، سیماب اکبر آبادی، حسرت موہانی اور دیگر شعراء کے کلام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ساتواں باب اقبال، ملی شاعری اور نعت کا امتزاج۔ یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کو اسلامی ملت کا داعیہ اعظم، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال کی شاعری نعت سے متعلق نعتیہ موضوعات اور نعتیہ عناصر سے جو بھی انہوں نے لکھا ہے اردو فارسی میں اور اپنے خطوط اور تقاریر اور خطبات میں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے اور ایک الگ موضوع کا تقاضا تھا کہ اس پہ بات کی جاتی۔ ان کے ذکر ملت، وفور شوق، عظمت نبی، عظمت اصحاب نبی کو توصیف دیار و امثال و توسط سید الابرار اور دیگر موضوعات کا بہت عمدہ جائزہ لیا ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر قریشی کی یہ رائے 100% درست ہے کہ ملی شاعری اور نعت کا حسین امتزاج نہ اقبال سے پہلے دیکھنے میں آیا اور نہ اقبال کے بعد کوئی ایسا شاعر سامنے آیا جس کے ہاں ملت اسلامیہ کا درد اور ذکر رسول اس طرح گھل مل جائیں کہ بغیر دوسرے کا تصور محال ہو۔ 8ویں باب میں دور تحریک پاکستان اور شعراء کے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس حصے میں جو نمایاں شعراء شامل ہیں ان میں حفیظ جالندھری، صبا اکبر آبادی، ماہر القادری، اسد ملتانی، امامی بنگلوری، یحییٰ اعظمی، نور بدایونی، کرم حیدری، جگر مراد آبادی، اختر شیرانی اور دیگر شعراء کے کلام میں اظہار خیالات کیا گیا اور ان کے بارے میں، اور شعری انتخابات اور رسائل کو بھی اس باب میں موضوع بنایا گیا ہے۔ 9واں باب ایک اور اہم موضوع ہے قیام پاکستان کے ملی شاعری میں نعتیہ عناصر کا 1965 تک کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قائد اعظم کی رحلت کے حوالے سے شعراء کے کلام سے بھی بحث کی گئی ہے جن کا انتقال 1948 میں ہوا۔ 10ویں باب میں جنگ ستمبر اور ملی شاعری میں نعتیہ عناصر کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس ضمن میں شعراء کے ملی شعور، شہداء اور مجاہدین کو خراج تحسین، دامان نبی سے وابستگی پر تفاخر کے احساس اور سرفروشان ملت کی حوصلہ افزائی جیسے ذیلی عناوین قائم کر کے نتائج مرتب کیے گئے ہیں۔ 11ویں باب سے اس اہم کتاب کے بین الاقوامی تناظر کا ظہور ہوتا ہے۔ محقق نے ملی شاعری میں المیہ فلسطین کے حوالے سے نعتیہ شاعری کا جائزہ لیا اور یہ باب خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے تناظر میں جو وہاں کی شاعری اور ہمارے ہاں اس کے جو برصغیر کے شعراء پہ اثرات مرتب ہوئے ان کو
مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ 12واں باب ایک طرح سے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے والی بات ہے کہ اس میں سکوت ڈھاکہ کے بعد کے شعری منظر نامے سے متعارف کرایا گیا ہے، اور سکوت ڈھاکہ پر شعراء کی اشک فشانی بعد شکست شعراء کے طرز عمل پر بھی بات کی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے بہت حساس موضوع ہے، اور سکوت ڈھاکہ 1971 پاکستان کا 2 لخت ہو جانا یہ ایک بہت بڑا حساس موضوع ہے، اور شاعر اب تک ادیب، افسانہ نگار، ناول نگار اس دکھ کو، اس المیے کو، اس صدمے کو جو دراصل ملی صدمہ ہے نہیں بھول پائے، اور مقام افسوس ہے کہ کوئی احساس رائگانی بھی تو نہیں ہے۔ آخری باب ما حصل ہے ناظرین محترم، اس کے بعد فہرست اسناد محولہ اور اشاریات۔ ما حصل کی اہمیت تحقیقی مقالات میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں ایک طرح سے عرق پیش کیا جاتا ہے، جو نتائج ہیں وہ ان کو ایک طرح سے اس کا خلاصہ پیش کر دیا جاتا ہے اس میں، اور ڈاکٹر محمد طاہر قریشی نے بڑی ذمہ داری سے اس حصے میں جو تحقیقی نتائج ہیں وہ مرتب کیے ہیں۔ انہوں نے ملی شاعری کو وطنی اور قومی شاعری سے الگ کر کے ایک شاندار تحقیقی زاویہ فراہم کیا ہے، یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وطنی شاعری اور ہے اور قومی شاعری اور۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ہر انقلابی اصلاحی وطنی اور قومی شاعری کو ملی شاعری کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے نہ ہو۔ محقق نے تحقیق ادا کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ ملی شاعری کا آغاز محمد شاہی عہد میں بے نوا نامی شاعر کے ہاتھوں 1729 عیسوی سے نہیں ہوا، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے حسن شوقی کی مثنوی فتح نامہ نظام شاہ سے ہوا، جو جنگ تالی کوٹ کے حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ایک نقطہ ہے اور تاریخی ایک نشان ہے۔ اس کی روداد کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کا فتح نامہ نظام شاہ کا زمانہ تصنیف 1564 ہے عیسوی، لہذا مذکورہ مثنوی سے قدیم تر کسی نمونے کی دستیابی تک ڈاکٹر محمد طاہر قریشی لکھتے ہیں کہ فتح نامہ نظام شاہ ہی کو ملی شاعری کا اولین نمونہ قرار دیا جانا چاہیے۔ سو ناظرین محترم، ڈاکٹر محمد طاہر قریشی کی رائے تحقیق اور اس شاندار کتاب کا حاصل قرار دے سکتے ہیں کہ محقق نے حاضر و دستیاب مواد ہی پر انحصار نہیں کیا، بلکہ اس کے اولین آثار کی جانب اشارے بھی کیے ہیں، اور یہی ایک تحقیقی مقالے کا حاصل ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا زاویہ محقق وہ فراہم کرے اور تحقیق کے دریچوں سے جھانک کے دیکھے کہ کیا کچھ نیا ہے جو اس موضوع کے حوالے سے جو زیر تحقیق ہے اس پہ ابھی بات نہیں ہوئی۔ تو اس اعتبار سے ناظرین یہ کاوش بہت قابل قدر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تاریخ سے ایک اہم پہلو ڈھونڈ نکالا اور اپنی اس تحقیق کو بہت باثروت بنا دیا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی شبانہ روز محنت کا ثمر ہے، اور کراچی یونیورسٹی شعبہ اردو کو بلا شبہ اس مقالے پہ سند دینے پہ فخر ہوگا، اور اس کی ایک اور اہم بات یہ کہ یہ نعت ریسرچ سینٹر کراچی کے زیر اہتمام سبھی رہباری نے 2019 میں اسے شائع کیا، اور یہ کتاب ایک ضخیم ہے، 640 صفحات پر محیط ہے، اور ایک انتہائی اہم اس کی روشنی میں
ناظرین اگر غور کیا جائے تو کئی اور جہتیں، کئی اور مقالے جو ہیں وہ ترتیب پا سکتے ہیں، اتنا وقیع کام ہے یہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔